प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ़रावीज़ सेबेस्टियन आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ और आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं आज आपसे जो बात शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डीप मैसेज की कहानी। जी हाँ, मुशर्रफ बेटा। कुक इस कहानी को हमेशा बेटे के नज़रिए से ही देखा जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इस कहानी का जो टाइटल है वो मुशर्रफ बेटा की बजाय अगर एक परफेक्ट फादर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आइए हम इस पर देखते हैं कि इस कहानी में एक ऐसा बाप है जो कि दौलतमंद है और उसके दो बेटे हैं। उसके छोटे बेटे ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने हिस्से की जो जायदाद है, दौलत है, पैसा है, उसको अपने बाप से मांग लूं और उस पैसे को अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने दिल दिमाग के मुताबिक उसे इस्तेमाल करूं। क्यों मैं अपने बाप के ताबे रहूं, क्यों मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा करूं। और उसने ऐसा ही किया और अपने बाप के सामने जाकर इस बात की ज़िद की कि मेरी दौलत मुझे मिल जाए। और उसके बाप ने ऐसा ही किया, उसके हिस्से की दौलत उसको उसके कहने पर, उसके बज़िद होने पर उसको दे दी। और उस बेटे ने क्या किया आप सब जानते हैं कि उसने उस दौलत को लेकर एक दूर इलाका में चला गया, जहाँ पर उसने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया और अपनी मर्ज़ी को और अपनी आज़ाद मर्ज़ी को पूरा किया। उसने उस पैसे को गलत तरीके से उड़ा दिया। उसने गलत औरतों के लिए शराब नोशी में और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो आप जानते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है पैसा, उसने वो सब कुछ किया। और जब वो पैसा, उस दौलत उस पर से ख़त्म हो गई, उसके पास ख़त्म हो गई। और आप जानते हैं कि जब तक दौलत होती है, जब तक पैसा होता है तो आपके बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। और वो जब अकेला रह गया और वो बिल्कुल उसके पास कुछ खाने को नहीं था और पहनने को नहीं था, और वो एक ऐसी जगह आया जहाँ पे सूरों को पाला जाता है। उसके मालिक ने उस पर तरस खाकर कहा कि ठीक है, तू यहाँ काम करना और ये जो सूर खाते हैं तू ये ही खा लेना। उसने इस पर भी इक्तफ़ा कर लिया। लेकिन जब वो खुराक खाने लगा तो उसने सोचा कि मेरे बाप के पास तो इससे कहीं ज़्यादा है कि उसके नौकर भी इससे बेहतर खाना खाते हैं, तो क्यों ना मैं अपने बाप के पास वापस चला जाऊं। वो मोहब्बत से भरा बाप है, वो मुझे माफ़ कर देगा और वो एटलीस्ट मुझे अपने नौकरों के साथ तो रख लेगा। यही सोचकर वो वापस चला गया। और जब अपने बाप के घर के करीब पहुंचता है और उसके बाप दूर से उसे देखता है और उसकी मोहब्बत भरी आंखें जब उसे देखती हैं, तो वो अपने नौकरों को दूर से भगाता है और कहता है कि जाकर मुझे लगता है ये मेरा बेटा है, और उसे जाकर ये जो कीमती लिबास है, जो उसके शायान शान है, उसे पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। और यहीं तक नहीं, बल्कि वो अपने हाथ की अंगूठी जो है वो उतार कर उसके हाथ में पहना देता है। और आपको मालूम है कि इस्राएली जो सकाफ़त है उसके मुताबिक अंगूठी पहनाना जो है, एक बाप जब अंगूठी पहनाता है तो अपना इख्तियार जो है वो उसको दे देता है। उस बाप ने इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपनी अंगूठी अपने छोटे बेटे को पहना दी। उसने ये नहीं देखा कि ये अपने हिस्से की दौलत लेकर मेरे साथ बदतमीज़ी कर कर, बेअदबी कर कर, ख़ुद गर्जी कर कर चला गया था, बल्कि उसने उसके वापस आने पर जश्न किया और एक नौकर से कहा कि एक पला हुआ बर्रा लेकर आओ और उससे ज़िबा करो और एक दावत का इंतज़ाम करो, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है, जो मर गया था वो वापस आ गया है। फिर क्या होता है कि उसका बड़ा बेटा जो कि खेतों में काम कर रहा है, वो जैसे ही आता है और वो दूर से देखता है कि घर में जश्न हो रहा है, और वो एक नौकर से पूछता है कि ये क्या जश्न हो रहा है। उसका नौकर बताता है कि तेरा छोटा भाई जो चला गया था वो वापस आया है और तेरे बाप ने उसकी खुशी में ये दावत अरेंज की है। वो बहुत नाराज़ होता है, वो गुस्सा से अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें फेंकता है। और जब उसका बाप देखता है बाहर कि मेरा बड़ा बेटा वापस आया है, उसके पास जाता है उसको मनाने के लिए कि तेरा छोटा भाई जो मर गया था वो ज़िंदा हो गया है, वो वापस आ गया है, उसकी दावत में, उसकी खुशी में शामिल हो। और उसका बड़ा भाई नाराज़ होता है। वो कहता है कि तूने ये दावत, ये खुशी मेरे लिए तो कभी नहीं की,
میں نے تو تیرے سامنے کبھی اس طرح سے اپنا حصہ مانگنے کی بات نہیں کی، میں نے تو تیرے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن میں نے تو اپنا حصہ بھی نہیں مانگا تھا، لیکن تو نے مجھے کبھی اس طرح نہیں پیسہ دیا کہ جا تو اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت کر لے، پارٹی کر لے، انجوائے کر لے۔ تو نے مجھے، جو کہ میں تیرے ساتھ رہا، تیری تابعداری میں رہا، لیکن تو نے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ غصہ اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہوا، اور باپ نے اسے سمجھایا کہ تو ہمیشہ میرے پاس رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ تیرا ہی ہے، تو چاہے تو جو اس میں سے چاہے کر سکتا ہے، لیکن تو نے نہیں کیا۔ لیکن اس نے جو غلط بھی کیا، یہ اس سے واپس پشیمان ہو کر، اس سے پلٹ کر واپس آیا ہے، اور میں نے اس کے واپس آنے پر یہ خوشی کی ہے۔ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ میرے دوستو، میرے پیاروں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اس کہانی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صرف یہی بات ہے کہ وہ چھوٹا بیٹا ہی ایک برے کریکٹر کا تھا؟ یہ دونوں بیٹے جو ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، اور یہ جو باپ ہے، یہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا بیٹا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے کریکٹر میں کیا ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، کہ میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ آج کا دور جو ہے وہ ہمارے اختیار، ہمارے رائٹس کی بات کرتا ہے۔ آج بچوں کے رائٹس پہ، عورت کے رائٹ پہ، ہر ایک کے رائٹ پہ بات کی جاتی ہے کہ ہر کوئی آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کسی کو کسی بات سے ٹوکا نہ جائے، بچوں کو ٹوکا نہ جائے، بڑوں کو کچھ نہ کہا جائے، جس کی جو مرضی ہے، چاہے وہ اللیگل گے میرجز ہوں، اور اس سے بیونڈ بہت کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ قوانین میں آج کل دنیا کے قوانین میں اس چیز کو لیگل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے۔ یہ اسی چیز کا سائن ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے خدا باپ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کی یہ زندگی ہے، یہ ہمارے سانس ہے، یہ دیے گئی ہماری زندگی ہے، اسے ہمیں اپنی مرضی سے سیلیبریٹ کرنے دے۔ اور آج کا انسان اپنی مرضی سے، اپنی خود مختاری سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گزار رہا ہے۔ اور یہی کب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں، یہی چیز کب ہوئی تھی؟ جب سدوم اور عمورہ میں ہوئی، جب نوح کے طوفان کے وقت ہوئی۔ انسان نے اپنی سیلف زندگی جو ہے، جو اس کو بہتر لگتا ہے، جو اس کا جسم چاہتا ہے، جو اس کا دماغ چاہتا ہے، اس نے اس کو فرسٹ پریورٹی دی، اور اس میں ہر وہ غلط کام کیے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے: شہوت پرستی، حرام کاری، غرور، مکاری، لالچ، دھوکہ دہی، یہ سب کچھ اس بیٹے میں پایا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سے عزت نہیں کی، اپنے باپ کی عزت نہیں کی، اس نے خود غرضی سے اپنا حصہ مانگ لیا، اس نے اس کے تابع ہونا پسند نہیں کیا۔ وہاں جا کے وہ دولت جو ہے، اس نے غلط طریقے سے شراب نوشی میں، غلط عورتوں کے پیچھے اس چیز کو اڑا دیا، اور جب وہ سب کچھ اس سے لٹ گیا تو اس نے سوچا کہ میرا باپ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ واقعی محبت کرنے والا ہے، اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عزت دی۔ کیا آج ہم جو کچھ بھی، جس بھی گناہ میں ہیں، آج میں اور آپ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ایسا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ اب ہمارا پرفیکٹ فادر جو ہے، آسمانی باپ جو ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا آسمانی باپ، جب ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف مڑتے ہیں، تو وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کا کریکٹر کیا ہے۔ بظاہر پڑھتے ہیں کہانی تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید دوسرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہ اس کے لیے باپ نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس بیٹے کی کریکٹر کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ سیلف رائچسنس میں مبتلا ہے، وہ اپنے غرور میں مبتلا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو کبھی تیرے ساتھ غلط نہیں کیا، میں نے تو اپنا حصہ نہیں مانگا، لیکن تو نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس نے تو اپنا حصہ مانگا تھا۔ وہ الزام لگاتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی بے ادبی کرتا ہے، اور وہ کمپیریزن کرتا ہے، اور وہ معاف نہیں کرتا اپنے بھائی کو، اور بلکہ اس کے گناہوں کو انڈیک کرتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ ڈھانپتی ہے گناہوں کو۔ اس نے اپنے بھائی کے گناہوں کو ڈھانپا نہیں، بلکہ اسے قصوروار ٹھہرایا۔ آج میں اور آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے بہن بھائی کمزور ہوتے ہیں، گرتے ہیں، گناہ میں گرتے ہیں، ہم ان کو مدد نہیں کرتے کہ وہ اس میں سے کس طرح سے وہ خدا کے پاس آ سکیں۔ ہم انہیں گناہ گار کہہ کے ان سے کراہیت کرتے ہیں، اور خود کو ہم اچھا ثابت کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ
ہم اس گناہ میں مبتلا نہیں. ایٹ لیسٹ ہم تو دعا کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو چرچ گوئر ہیں, ہم تو کلام کو پڑھنے والے پاک لوگ ہیں, اور یہ تو ہر وقت غلط چیزوں میں مبتلا رہنے والے لوگ ہیں. یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ انہیں معاف کیا جائے یا ان سے محبت کی جائے. یہی کہانی نیک سامری کی کہانی میں بھی خداوند یسوع نے یہی محبت کے بارے میں بتایا کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے, کیونکہ یہی پرفیکٹ لو ہے. اور یہاں پر جب باپ کی, میں جو پرفیکٹ فادر کی آپ کو ایگزامپل بتا رہی ہوں اس کہانی کے مطابق, کہ خداوند یسوع نے کیوں یہ کہانی, یہ تمثیل سنائی, کیونکہ وہ باپ جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے ایک جیسی محبت کرتا تھا, اور اس نے کہا سب کچھ تیرے پاس ہے, سب کچھ تیرے پاس تھا, تیرے اختیار میں ہے. لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اسے خود سے استعمال نہیں کرتے جو خدا نے ہمیں نعمتیں برکتیں دی ہیں. بلکہ وہ جو 10 توڑوں والی کہانی ہے, اس میں تمثیل آپ اس میں دیکھیں کہ جس کے پاس 1 توڑا تھا, اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سخت گیر آقا ہے, اور میں نے اسے جا کے چھپا دیا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے چھپا دیتے ہیں, اور ہم خدا پہ الزام لگاتے ہیں کہ تو بہت سخت ہے اس لیے میں نہیں کر سکا. اور ان دونوں بیٹوں کے کریکٹر میں آپ جب سٹڈی کریں گے, آپ غور کریں گے, تو ان کے اندر وہی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے بیچ میں ہیں. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر ہم کسی خود غرضی میں ہیں, اگر آج ہم انفورگیونیس کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں, اگر آج ہم سیلف رائچسنس, کیونکہ یہ سیلف رائچسنس ایسا گناہ ہے جس کا بہت زیادہ آج چرچ فیس کر رہا ہے, جس میں غرور ہے. غرور کہ میں بہتر ہوں دوسرے سے, کیونکہ جب ہم دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں, اور یہی وہ غرور ہے جس کا خود کو پتہ نہیں چلتا. کلام کہتا ہے کہ غرور ایسا گناہ ہے جس کا کرنے والے کو نہیں پتہ چلتا. امثال میں آپ پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ یہ منہ کی سمیل کی طرح ہے, کیونکہ وہ دوسرے کو پتہ چلتی ہے, خود کو پتہ نہیں چلتی. خدا ہمیں معاف کرے کہ ہم غرور میں نہ پھنسیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دوسرے کو برا یا چھوٹا اپنے سے سمجھتے ہیں تو آپ جان جائیں کہ آپ غرور میں مبتلا ہے, آپ سیلف رائچسنس میں مبتلا ہے. جیسا کہ سائمن نے کہا کہ جب وہ بدکار عورت خداوند یسوع کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ یہ جانتا نہیں کہ کون عورت اسے چھوتی ہے. جب اس طرح کا ہمارا رویہ ہوتا ہے تو یقیناً اس وقت ہم خود کو پاک راست باز سمجھتے ہیں, لیکن خدا کی نظر میں ایسا نہیں ہوتا. آج کی کہانی میں اگر آج ہم کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو ہمیں دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا سے اپنے لیے معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہر لمحہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اور معاف کرنے کو تیار رہتا ہے. اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ خدا باپ آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے اس قدر آپ سے پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا. آپ کے لیے یہی میسیج ہے کہ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے, اور آپ اسی میسیج کو دوسروں تک پھیلائیں. خداوند آپ کو برکت دے. ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہیں. پریز دی لارڈ.